बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर कुछ जो नेमतें हैं उनके बारे में बातचीत कर रहा था और अपनी भी और नाज़रीन और सामीन की तवज्जो दिला रहा था ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन कौन सी हमारे ऊपर नेमतें हैं और कम से कम इन नेमतों को हम अप्रीशिएट तो कर सकें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नेमतें और मज़ीद तुम्हें नसीब करूँगा। वलइन कफ़रतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, उलमा फरमाते हैं शुक्र न करना ये नाशुक्री है। एक तो नाशुक्री है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत दी है, तुम कहते हो मेरे पास कोई नेमत है ही नहीं, ये भी एक नाशुक्री है। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत दी हैं उनकी तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता और शुक्र नहीं करता, ये मुस्तकिल एक नाशुक्री है। ऐसे करते हैं, कुछ साथी कॉल पर काफ़ी देर से आए हुए हैं, उनसे कुछ कॉलें ले लेते हैं और आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और फिर इस मौजू के ऊपर वापस इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसे करते हैं, कॉल की तरफ जाते हैं और कुछ कॉलें इंशाल्लाह ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आपका बयान इतना उम्दा, बेहतरीन और इतना असरअंदाज होता है। अल्लाह ताला आपको अजर दे। और ये भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये भी अल्लाह ताला की आपके ऊपर एक रहमत है। और जज़ाकल्लाह खैर। आप देखें कि बहुत कम हम लोग शुक्र अदा करते हैं, बहुत कम अल्लाह की नेमतों का। कई चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम इतने हकारत से देखते हैं, जैसे मुंह में अब सलाइवा है, थूक जो है वो इतना ज्यादा हम उसको कहीं लग जाए या कहीं निकल आए मुंह से तो इतनी हकारत से देखते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर थे, वो उनके मुंह में सलाइवा नहीं बनता था, तो वो कितनी कितनी दिन 15-15 मिनट वो अपनी लेक्चर नहीं दे सकते थे, क्योंकि मुंह खुश्क हो जाता था उनका। और फिर खाना खाते हुए और बहुत बुरी हालत उनकी हो गई थी, क्योंकि मुंह में ये जो सलाइवा है ये नहीं बनता था। तो हर चीज जो जिस्म में अल्लाह ताला ने बनाई है वो कोई फजूल नहीं बनाई। और अल्लाह ताला जिस तरह निज़ाम चला रहा है वो अकेला पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। और शुक्राने के तौर पर हमें चाहिए कि हम हाथ पाँव आंखें और जो कुछ भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो उसकी मर्जी से इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं और गुरूर आ जाता है, और हम समझते हैं कि ये हमारी अपनी चीजें हैं। और जिस तरह हम गुनाह करते चले जाते हैं, हाथ पाँव हर बुरी चीज की तरफ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं और उसी की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। आप इतना खूबसूरत खूबसूरत लेक्चर दे रहे थे और यही आपकी बात को ही आगे बढ़ाया है, तो बहुत अच्छा, बस यही कहना चाहती थी। बहुत अच्छा, वेल डन। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस तरह अगर कोई अपने तौर पर कोई कमेंट भी करना चाहता है, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। सवाल करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात जो बात हो रही है उस बात के ऊपर आप कमेंट देना चाहते हैं या उस बात को और बढ़ाना चाहते हैं या स्पीकर को बतलाना चाहते हैं कि ये जो आप बात कह रहे हैं मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, ये मोस्ट वेलकम। इसकी वजह से भी आप कॉल इन कर सकते हैं। ये आप लोगों के अपना प्रोग्राम है, तो ज़रूरी नहीं है कि सवाल ही हो। अगर आप कोई कमेंट भी देना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई और ज़्यादा मालूमात भी देना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम टू फ़ोन इन और अपना हिस्सा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप कोई ज़रूरी बात कहना चाहते हैं और आपके पास ऑडियंस नहीं है, इसके ज़रिए आप ऑडियंस तक अपनी जो ज़रूरी बात है वो पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। और जैसे आप कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी हमें तमाम के तमाम आज़ा के अंदर यानी जिस्म के अंदर जितने भी आज़ा दिए हैं और आज़ा के हिस्से हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो एक मुस्तकिल नेमत है हमारे ऊपर। बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात समझ में आती है। वो काफ़ी कॉलें आ रही हैं, लेकिन एक बात अर्ज़ करके फिर आगे कॉल से मैं कॉल ले लूँगा। वो एक मरतबा उस्ताद मोहतरम हमें वाक़या सुना रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ,
کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو تیرے لیے، تیرے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ اللہ نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نعمت کے طور پر تمہارے لیے، تاکہ تم آرام کے ساتھ، تم سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں۔ تو ان کو شاگرد نے پوچھا کہ یا حضرت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام کو ہمارے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ جو سانپ ہوتے ہیں، یہ جو بچھو ہوتے ہیں، سنیکس ہوتے ہیں، اسکورپینز ہوتے ہیں، یہ سانپ ہوتے ہیں، یہ بچھو ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کون سا فائدہ ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ تو باقی اللہ کی ہر بات پر ہمیں یقین ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو پھر اس کو استاذ محترم نے سمجھایا، فرمایا یہ جو سانپ ہوتا ہے اس کی زہر کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا فضا کے اندر اللہ رب العزت نے ذرات رکھے ہوئے جو زہریلے قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ زہریلے اثرات اگر انسان تک پورے کی پورے پہنچ جاویں تو انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جاوے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سانپ، بچھو اور یہ تمام کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فضا سے ان چیزوں کو حاصل کر کے اپنے جسم کے اندر لگا کر اس کو زہر کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس زہر کو آپ کے لیے، آپ کو ڈسنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، وہ زہر تو ان نے اپنی حفاظت کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو اپنی حفاظت کے طور پر اس کو میں ڈھانسوں گا، اس کو انسان کے لیے، بچھو کو انسان کے لیے نہیں۔ وہ بچھو کو آپ نہیں چھیڑیں، سانپ کو آپ چھیڑیں نہیں، وہ اگر آپ سے خوف زدہ نہ ہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ جیسے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، تو اگر ان ہاتھوں کے ذریعے اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے یا کسی چیز کا، تو وہ اپنی بچاؤ کے طور پر کر رہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، سمجھدار انسان خواہ مخواہ کسی کو کچھ جا کر نہیں کہتا۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ان سانپ کو، بچھو کو، باقی جو جانوروں کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک قسم کی نعمت ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے شکر کیا کہ یا اللہ، یہ تمام چیزیں اس کو تم نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے، ہمارے جسم کی عافیت اور خیریت کے لیے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ ہمارا دھیان بھی ان کی طرف نہیں جاتا کہ یہ بھی ہمارے لیے نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ سوال تھا کہ عمرہ انسان اگر عشاء کے وقت کر رہا ہے، عشاء کی نماز ادا کی ہے اس نے، اور ظاہر اس کے بعد، عمرہ کے بعد اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے پڑتے ہیں، تو اس کو وتر پڑھ لینی چاہیے عشاء کی نماز کے ساتھ، یا بعد میں پڑھنے چاہیے 3 وتر؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیں مجھے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ۔ سوال گویا یہ ہوا کہ عمرہ کے بعد، عمرہ کے دوران آپ طواف کریں گے آف کورس، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تحیۃ الطواف۔ تو آپ نے اگر عشاء کی نماز پڑھ لی اور اب یہ 2 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں، تو اب آیا ان کو عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں یا ان کو وتر کے بعد پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو وتر سے پہلے پڑھ لیں، اور وتر کو آخر میں پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، وتر کو اپنی آخری نماز بنا لینا، اپنی آخری نماز، تاکہ جتنے بھی نوافل، جتنی بھی واجبات، سنت، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس سے پہلے کر لو، اور وتر کو عشاء کی آخری چیز رکھ دو تاکہ سونے سے پہلے یہ سب سے آخری چیز ہو۔ تو اس لیے اگر آپ وتر سے پہلے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے وتر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وتر پڑھ لیے ہیں اور پھر یاد آیا کہ مجھے اس طرح 2 رکعتیں پڑھنی تھی، تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وتر سے پہلے پڑھ لیں اور وتر کو بعد میں پڑھ لیں۔ اب اس طرح یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اتنے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں اور ہمیں شکر کرنا بھی ہے، تو شکر کا انداز کیا ہے، شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے: شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالاعضاء یا شکر بالجوارح۔ 3 طریقے سے شکر ہوتا ہے۔ شکر بالقلب، دل سے شکر، شکر باللسان، زبان سے شکر،
اور شکر بالاعضاء یا شکر بالجوارح اس کو کہتے ہیں اپنے اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنا۔ اچھا، اس کا طریقہ شکر بالقلب اس طرح سے کہ یہ جو میں پوری تقریر آج بھی اور اس سے پہلے جو سیشن کے اندر کر رہا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس بات کا اعتراف کرنا اور اس بات کو سوچنا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ میں اب بات کر سکتا ہوں، یہ میرے اتنے دوست ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو میں سن رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانا میرے سامنے ہے۔ بعض لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ کھانا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے، نہیں، یہ کھانا مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، یہ بھی نعمت ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں اس کی وجہ سے میری پیاس جو بجھ جاتی ہے، یہ بھی نعمت ہے، پانی نعمت، لیکن پانی کے اندر یہ تاثیر کہ اس کی وجہ سے میری پیاس بجھ جائیے۔ تو دل کے اندر یہ سوچنا، کیونکہ کتنے آدمی ایسے ہیں وہ پانی پیتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر پانی بھر جاتا ہے لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی۔ تو پیاس کا ختم ہو جانا یہ ایک مستقل اللہ کی نعمت ہے، یہ مستقل ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے دل کے اندر یہ سوچنا، دماغ کے اندر یہ سوچنا، قلب کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ سوچنا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا اعتراف کرنا، اس نعمت کے بارے میں نعمت کا ہونا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ شکر ہے دل کا۔ اپریشیٹ جس کو کہتے ہیں، دل کے اندر سوچ لینا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں ادھر آرام سے ٹیک لگایا ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے کمر کے اندر ایسی تکلیف ہوتی میں ٹیک ہی نہیں لگا سکتا، یا کمر کے اندر اتنی تکلیف ہوتی کہ کمر کو گدے کے ساتھ لگاتا فوراً انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو دل کے اندر یہ سوچتے رہنا بار بار ہر موقع کے اوپر کہ یا اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھے الفاظ کے اندر، اچھے انداز کے اندر بات کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ کی بے عزتی کر دیتے اور وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو دل کے ساتھ سوچتے رہنا۔ شکر باللسان، زبان سے، تو فرمایا جب بھی موقع ملے یا اللہ تیرا شکر کرتا ہوں، یا اللہ تیری انگنت نعمتوں کا میں شکر کرتا ہوں، یا اللہ تیری کھربوں اربوں اتنی نعمتیں ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، نہ وہ گن سکتا ہے کوئی انسان، نہ ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے، اتنی زیادہ تیری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت خود ہمیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انگنت اس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری انگنت نعمتوں کا میں شکر کرتا ہوں۔ تو ایک تو زبان سے شکر، اور دوسرا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور وہ طریقہ کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوا کرتی تھی کہ نماز کے بعد، اسپیشلی فرض نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر انداز، اس انداز میں فرماتے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا عام طور پر پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا۔ اور دوبارہ میں عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، اگر کوئی اس کو لکھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، اس کا معمول ضرور بناؤ، کیونکہ جتنا آپ شکر کریں گے اللہ رب العزت اور نعمت دیں گے۔ شکر کرو گے اللہ رب العزت اس نعمت کو باقی رکھیں گے۔ اسی وجہ سے استاذ محترم اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری یہ نعمت، جو عزت کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، یہ کپڑے کی نعمت، صحت کی نعمت، یہ جتنی بھی نعمتیں یہ باقی رہ جائیں، مجھ سے ختم نہ ہو۔ ہر انسان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو صحت کی نعمت ہے یہ ختم نہ ہو جائے، فلاں نعمت یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بار بار شکر کرتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہمیں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور مزید کروں گا، زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ تو زبان سے شکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوتی کہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھتے تو سلام پھیر لیتے دونوں طرف، اور سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ سب سے پہلے فرماتے اللہ اکبر، پہلا کام یہ فرماتے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسرا کام، اور تیسرا کام
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، کون سی دعا؟ یہ شکر کے لیے فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ تم میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے اوپر، وشکرک، اور تم میری مدد فرما تیرے شکر کرنے کے اوپر، وحسن عبادتک، یا اللہ تیری بہترین عبادت کرنے کے اوپر تو میری مدد فرما۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو ہوتا ہے شکر، ہم اللہ رب العزت کا کما حقہ کسی صورت کے اندر اس کے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی جو ان گنت ہزاروں ایک ہی آن کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں نعمتیں ہیں، ان کا ہم چند الفاظ کے ذریعے شکر ادا نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ گویا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ادا کرنے کا حق اور اس کا طریقہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے سکھا، تو میری مدد فرما۔ تو گویا اس وقت بھی آپ اپنی عاجزی اختیار کرتے کہ یا اللہ میں بڑا عاجز ہوں، میں عقل کرنے کہہ سکتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ میں عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا یا اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں تیرا شکر صحیح کر سکوں۔ اس لیے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور میں درخواست آپ سے یہی کروں گا کہ جب بھی نماز کا وقت آوے آپ اپنے فرائض ادا کر لیں، فرائض ادا کرنے کے بعد اس وقت آپ یہ دعا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے اوپر، کیونکہ تیرا ذکر کرتا رہوں گا، تجھے یاد کرتا رہوں گا تو اس میں بھی تیرا شکر ہے، تیرے شکر کرنے کے اوپر تو میری مدد فرما، اور تیری عبادت کو بہترین انداز کے اندر یا اللہ میں پڑھتا رہوں، ادا کرتا رہوں، یا اللہ اس کے اندر بھی تو ہی میری مدد فرما۔ تو گویا اس وقت بھی آپ عاجزی کا، انکساری کا، اپنی عاجزی کا، اپنی حقارت کا اللہ رب العزت کے سامنے اعتراف فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ اکڑ نہیں رہے کہ میں اللہ کا کما حق کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ تو دو طریقے سے شکر ہو گئے، ایک تو دل والا شکر کہ انسان سوچتا رہے، اور دوسرا شکر زبان والا، تیسرا یہ ہے اپنے اعضاء سے کہ انسان اپنے اعضاء سے کس طرح شکر کرے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کافی کالیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو ایک دو کالیں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس جو اعضاء سے انسان شکر کرے اس کی طرف آتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان، آپ نے جو بیان بتایا شکر کے لیے بہت اچھا ہے، الحمدللہ بہت فائدہ ملے گا سب کو، سب انسانیت کو۔ اور وہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تصویر ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے مجھے اور میری فیملی کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کتنی بار ڈیلی پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں اور اس کا جواب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرست دے، ایسے ہی آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ آمین آمین، بس دعا کرتے رہیں۔ جی آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے سوال پوچھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ورد ہے اس کی اجازت، تو یہ جو اجازت ہوتی ہے ان چیزوں کی، اس کے اندر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور نبی یونس علیہ السلام نے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند تھا، اللہ رب العزت نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر دنیا کے اوپر رکھ دیا، اور
اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ جو ورد ہوتا ہے گویا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کتنی مرتبہ پڑھوں، تو بھائی اس کی خاص تعداد نہیں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو یا 7 مرتبہ پڑھو یا 10 مرتبہ پڑھو۔ ہاں کسی خاص مصیبت یا تکلیف کے وقت ہو تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کو 21 مرتبہ پڑھو، 21 کا نمبر۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں اس کو 7 مرتبہ پڑھو۔ تو اس لیے اگر آپ 7 مرتبہ پڑھو یا 21 مرتبہ پڑھو تو اس میں یعنی حالات اگر آپ کے اوپر سخت ہیں تو اللہ رب العزت وہ حالات آسان فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر بہت ہی سخت حالات ہوں تو اس وقت آپ 70 مرتبہ پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر فرماتے تھے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں اللہ رب العزت سے دن میں استغفار بھی کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بعض روایت میں 100 مرتبہ، بعض اوقات میں 70 مرتبہ۔ تو آپ 70 مرتبہ اس کو پڑھو یا 100 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھیں گے اس میں بہتری ہے، لیکن کوئی خاص تعداد نہیں ہے، پڑھتے رہو اس کو۔ باقی رہا کہ اجازت، تو اس کے اندر کوئی خاص اجازت نہیں ہے، یہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے۔ اور اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ 3 طریقے ہیں شکر کے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دل سے شکر کرے، دوسرا زبان سے، اور زبان کے بارے میں بتلا دیا کہ جب بھی موقع ملے انسان زبان سے بھی شکر کرتے، یا اللہ تیرے شکر ہے ان تمام نعمتوں کا، اور پھر وہ جو دعا ذکر کی آپ کے سامنے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسرا اعضاء سے شکر کرنے کے چند طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی کپڑے، کوئی گھر، کوئی وغیرہ، تو اس کا لک آفتر کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، تکبر نہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت نے جو آپ کو نعمت دی ہیں اس نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کو بیان کریں، اس کو لوگوں کو بتلائیں۔ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل پرانے کپڑے اور بالکل پہنے نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، آپ ان کا اظہار کریں، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے انداز کے اندر، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کھانا پینا صحت دی ہے، تو جو اس طرح نہیں ہے ان کی مدد کرو، ان کے لیے ہمدردی رکھو، ان کے ساتھ اچھے انداز کے اندر پیش آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے تو جو بیمار ہیں ان کے بارے میں سوچو ہی نہیں، جو غریب ہیں ان کے بارے میں سوچو نہیں، ان کی مدد ہی نہ کرو۔ نہیں، فرمایا ان کے بارے میں سوچتے رہو، ان کی مدد کرتے رہو، وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اکڑ آپ کے اندر نہ ہو تو سوسائٹی کے اندر، ماحول کے اندر، کسی نہ کسی انداز کے اندر آپ لوگوں کی مدد کرتے رہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اس طریقے سے بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی، لیکن مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 12 ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، وجوہات مختلف، لیکن ان کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اتنی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کی کروڑوں خربوں اربوں اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور ان تمام نعمتوں کو ہر وقت میں اپنے سامنے حاضر رکھوں، ان کے بارے میں سوچتا رہوں، اللہ کی بڑائی اپنے سامنے رکھوں اور اپنی عاجزی انکساری، اور یہ بات سامنے رکھوں جو بہت اہم ہے کہ وہ مالک بڑا قادر ہے، اب تو میری اوپر اس نے نعمتیں کی ہیں، جس وقت چاہے اس نعمت کو اسی وقت مجھ سے وہ واپس لے سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اگر ابھی چاہے تو اس دھڑکن کو ختم کر سکتا ہے۔ صحت اللہ رب العزت نے دی ہے، ابھی چاہے فوراً تمہاری صحت واپس لے لے۔ آپ کو دماغ بڑا بہترین دے ہوا ہے، بڑی تیز انداز کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں، ہر چیز کو بہترین انداز میں نظام دے سکتے ہیں۔ اگر ابھی چاہے آپ کے سیکنڈوں کے اندر آپ کے دماغ کو فالج لگ جاوے، آپ ہل ہی نہیں سکتے، کتنوں کو دیکھے وہیں درام کر کے وہیں سے گر گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ادھر تو شکر ادا کر خوشی کا اظہار بھی کرتے رہیں، لیکن اس طرف اللہ کی نعمتوں سے ڈرتے بھی رہیں کہ اگر وہ چاہے
تو کسی وقت کسی آن کے اندر بھی وہ تھوڑا سا کھینچ لے اپنی تمام نعمتوں کو واپس لے سکتے ہیں. صرف ایک ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام نعمتوں کو اسی وقت لے سکتا ہے. کتنوں کو دیکھا ہے کہ بہترین انداز کے اندر وہ چل رہے تھے، پھل رہے تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے نعمتیں کھینچی وہیں درہم سے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ رب العزت ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی کے اوپر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور مختصر آخر میں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی یا اللہ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یا اللہ جتنی بھی تیری ہمارے اوپر کروڑوں کھربوں اربوں ان گنت نعمتیں ہیں یا اللہ ان تمام کو باقی رکھ اور ان کے اندر مزید اور نعمتیں نصیب فرما. اور یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہ کرنا، کیونکہ یا اللہ تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا ہم نے نہیں کیا ہے. یا اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ تو ہی اپنی طرف سے اس شکر کرنے کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.